नहमदुहु व नुसल्लिहि अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज इंशाअल्लाह हम जो छठा पारा शुरू कर रहे हैं, सूरत निसा की कंटिन्यूएशन चल रही है। सूरत निसा की आयत नंबर 148 से इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। सूरत निसा जिसमें औरतों के बारे में क़वानीन बताए गए। पीछे हम किस पारे से पढ़ रहे हैं? 5 से चौथे पारे में शुरू हुआ था जी। चौथे पारे से हमने सूरह निसा शुरू किया। इस सूरह को सूरह अदल व रहमा भी कहा गया, जिसमें औरतों के मसाइल के बारे में बताया गया और यतीमों के बारे में बताया गया, विरासत के क़वानीन के बारे में बताया गया, हुकूक के बारे में बताया गया, वालिदैन के, रिश्तेदारों के, मसाकीन के, यतीमों के एंड सो ऑन। आज इंशाल्लाह हम 6 पारा शुरू कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला नहीं, युहिब्बु पसंद फरमाता, मोहब्बत करता, अल्लाह सुब्हानहू ताला अल जहरा बुलंद आवाज़ के साथ, बिस्सूई किसी बुराई को, मिनल क़ौल बात में। अल्लाह सुब्हानहू ताला को ये बात पसंद नहीं कि किसी बुराई को बुलंद आवाज़ से बयान किया जाए। अब इससे पहले हम जो डिस्कशन कर रहे थे, फलां जगह ये हो गया, फलां जगह ये हो गया, उनको पता ही नहीं और उनकी बातें कहाँ कहाँ तक हमने पहुंचा दी। तो क्या ये हम अच्छा काम कर रहे हैं? अगर हम कर रहे थे तो उसके लिए हम अल्लाह सुब्हानहू ताला से माफ़ी मांगते हैं, या अल्लाह तू हमें माफ़ कर दे जो भी ज़बान से निकला। क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात का पता चल गया है सूरत निसा की आयत नंबर 148 में कि अल्लाह सुब्हानहू ताला को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं, सख्त नापसंद है, नागवार है। वो इस बात को पसंद नहीं करता कि किसी भी बुराई को बुलंद आवाज़ में बयान किया जाए, किसी बुराई का चर्चा किया जाए, इल्ला मगर इजाज़त है। अच्छा, इजाज़त नहीं, अब कहा जा रहा है इजाज़त है। किसको इजाज़त है? मन जुल्म, वो शख्स जिसके साथ जुल्म हो चुका। कौन? जिसको मजलूम कहते हैं। मजलूम अदालत में जाएगा और वो काजी के सामने सारा वाक़या बयान करेगा जो भी उसके साथ जुल्म हो चुका। एक पॉइंट तो ये है। और इसी सूरह निसा में हम पढ़ चुके कि जब मियाँ बीवी के ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, ठीक है ना, तो औरत या मर्द क्या करेंगे? वो अपने ख़ानदान में से एक एक हकम को मुकर्रर करेंगे, अपने एक एक गाइड को। वो कौन हो सकता है? माँ बाप, चचा, मामू, इस किस्म के रिश्तेदार। और फिर वो उनको उनके सामने सारा मामला रखा जाएगा। तो वो भी उसके साथ जुल्म हो चुका ना, वो भी तो बात कर रहे हैं ना। इसलिए क्या बताया जा रहा है? हर वो बात, हर वो काम, वो गलत काम, वो गुनाह का काम, उससे मना किया गया है कि तमाम लोगों के सामने आप उसका चर्चा करते फिरें। सोचें आप, कभी आपने तो ऐसा नहीं किया। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला इजाज़त दे रहे हैं तो किस हाल में दे रहे हैं? सिर्फ वो शख्स जिसके साथ जुल्म हो चुका, वो जाके बताएगा। किसको बताएगा? काजी को बता रहा है। क्यों? इंसाफ लेने के लिए। या अगर मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं तो वो अपने एक एक बंदे को जो बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? बेडरूम से बाहर बात चली गई, बताया क्यों जा रहा है? इसलिए कि घर टूटने से बच जाए, अच्छे मशवरे के लिए कि उनको क्या करना चाहिए। सिर्फ उन हालात में उसकी इजाज़त दी गई। और इसकी दलील क्या है? सूरह मुजादिला, सूरह मुजादिला पारा 28 28वें पारे में शुरू ही इस तरह से होती है, क़द समी अल्लाह, तहकीक सुन ली अल्लाह ने बात, अल्लती उस औरत की, जिस औरत ने तुजादिलु का वो झगड़ा कर रही थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फ़ी ज़ौजिहा अपने हस्बैंड के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में वो झगड़ा कर रही थी। व तश्तकी इलल्लाह, और अल्लाह से फरियाद कर रही थी। और इस औरत का नाम था खौला बिनते सालिबा। खौला बिनते सालिबा एक औरत थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उसने अपनी फरियाद की तेज़ आवाज़ में। यहाँ क्या बताया जा रहा है? इजाज़त नहीं है, अल्लाह को नापसंद है। लेकिन इजाज़त किस कंडीशन में दी जा रही है? अगर आपके साथ जुल्म हो चुका। और उसके साथ जुल्म क्या हुआ था? वो आई और उसने कहा
کہ یا رسول اللہ میرے ہسبینڈ نے میرے ساتھ زہار کیا ہے. اس کے بارے میں ہم پیچھے پڑ چکے. زہار کیا ہوتا ہے؟ جب مرد اپنی بیوی سے کہے کہ تیری پیٹھ میرے لیے میری ماں کی طرح ہے. یہ پچھلے زمانے میں مطلب اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں طلاق دینے کا ایک طریقہ تھا. تو وہ عورت آئی اور آپ سے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ کیونکہ اس وقت اس بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے، میرے خیال میں تمہیں طلاق ہو گئی ہے. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور وہ اللہ سے فریاد کر رہی تھی، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ کیونکہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیسے سنبھالا جائے گا اس کو؟ وہ تو تباہ ہو جائیں گے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی بات سنی اور سورہ مجادلہ میں اس کے متعلق آیات آئیں. لیکن پیچھے بھی ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے کہ زہار کا قانون کیا ہے، اس کا کفارہ کیا بتایا گیا. ایک غلام کو آزاد کرنا، یا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا، یا 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہے. الا من ظلم، مگر وہ شخص جس کے ساتھ ظلم ہو چکا. وکان اللہ، اور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سمیعا علیما، سننے والا، علیما جاننے والا. سننے والا زبانوں کی بات. احتیاط کریں اپنی زبانوں کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو اپنی 2 ٹانگوں کے درمیان اور اپنے 2 جبڑوں کے درمیانی چیز کی حفاظت کرنے کی مجھے گارنٹی دے دے، میں اس کو ضمانت دیتا ہوں جنت میں جانے کی. اسی طرح ایک اور حدیث شریف کے مطابق انسان اپنی زبان سے بہت سی نیکیوں کو سمیٹتا ہے، لیکن یہی انسان اپنی ہی زبان سے بہت سے گناہوں کو سمیٹتا ہے. سب کچھ لکھا جا رہا ہے. اگر ہم کسی کے متعلق کوئی بات کر رہے ہیں، وہ اس وقت موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، وہ سن رہا ہے تم لوگوں کے زبانوں کی بات. علیما، اور وہ جانتا ہے سینوں کے راز. سینوں کے راز بھی اس سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. ان، اگر تبدو، تم ظاہر کرو، خیرن، کوئی بھلائی. اگر تم کوئی بھلائی ظاہر کرو یعنی کھلم کھلا کرو لوگوں کے سامنے، او یا تخفوہ، تم چھپاؤ اس کو، چھپا کے کرو، او تعفو، یا تم معاف کر دو. کس چیز کو؟ انسوء، کسی برائی کو، کسی ظلم کو معاف کر دو. تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کھانا ہے وہ، عفواً، معاف کرنے والا، قدیرہ، قدرت رکھنے والا. اب یہاں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ 3 چیزوں کے بارے میں، کہ اگر کوئی بھلائی کھلم کھلا کی جائے، ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ اگر اس کو چھپا کے کیا جائے. 2 چیزیں. اور تیسری چیز کیا بتائی جا رہی ہے؟ اگر کسی کی برائی کو معاف کر دیا جائے. اگر کسی کی برائی کو معاف کر دیا جائے تو یہ یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے. کیا اس کا ریلیشن شپ بنتا ہے اس سے؟ ریلیشن شپ بیسیکلی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ قدیرہ، قدرت رکھتا ہے. کس چیز کی قدرت رکھتا ہے؟ سزا دینے کی. قدیرہ، وہ قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود عفواً، وہ معاف کر دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو وہ معافی کہ آپ قدرت رکھتے ہوں اور اس کے باوجود آپ نے بدلہ نہیں لیا اور آپ نے معاف کر دیا، تو یہ یاد رکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے روز آپ کو معاف کر دیں گے. ایک شخص آیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میں کتنی بار معاف کروں اپنے غلام کو، اپنے خادم کو؟ آپ نے فرمایا 70 مرتبہ، 70 ٹائمز. کیا ہم لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں؟ پوچھیں اپنے آپ سے. کیونکہ یہ یاد رکھیں اگر ہم لوگوں کو معاف نہیں کریں گے تو اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا. کیا ہمیں اللہ سے معافی کی امید نہیں ہے؟ کتنے بڑے بڑے کام جو ہم کر جاتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. بھئی اللہ تو ہے، آپ کیا کر رہے ہو؟ اللہ وحدہ لا شریک، اس نے ہر انسان کو وحدہ لا شریک بنا دیا. 2 انسان ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اگر شکلیں ایک جیسی ہو گئی، ان کے دلوں کی حالت ایک جیسے نہیں رہتی. تو وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی دوسروں پہ رحم کرنا ہے. حدیث شریف کے مطابق جو دنیا میں کسی کی مشکل کو آسان کرے گا، کسی کی ضرورت پوری کر دینا، کسی کو معاف کر دینا، یہ بھی مشکل ہوئی نا. کہ اگر کسی کی پہ اوپر بوجھ ہے اور آپ اس کو معاف کر دیں تو اس کی مشکل آپ نے آسان کر دی. یہ یاد رکھو کہ تمہیں قیامت کے روز تمہاری مشکل کو تم سے دور کر دیا جائے گا. تو یہاں سے کیا سبق ملا؟ کہ ہمیں اگر کوئی برا کرے تکلیف تو ہوگی. میں یہ نہیں کہتی کہ ہم فرشتے تو نہیں، ہم انسان ہیں نا. بہت برا لگتا ہے، کسی کی چھوٹی سی بات دل پہ بہت مشکل سے گزرتی ہے.
لیکن اگر یہ سوچ کے ہم کسی کو معاف کر دیں گے یا اللہ تو مجھے معاف کر دے گا، تو آپ یقین کریں دل سے سارا بوجھ اتر جائے گا، کوئی دکھ کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکفرون، وہ انکار کرتے ہیں، باللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں، ان یہ کہ یفرقو وہ جدائی ڈال دیں، کس چیز میں؟ بین اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے درمیان، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے درمیان، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان جدائی ڈال دے۔ بیسیکلی یہود اور نصارہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا اللہ کے ساتھ اور ان کے رسولوں کے ساتھ۔ یہود نے کیا کہا کہ عیسیٰ ابن اللہ، اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ نصارہ نے کہا، جبکہ یہود نے کہا کہ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح جس کے دل میں جو آتا گیا، اسی طرح عرب کے لوگوں نے کیا کہا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہاں کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا انکار کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کو نہ ماننا، ورسولہ، اور رسولوں کا بھی انکار کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ تیسرا گناہ ان کا کیا ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان میں فرق کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے، آیت نمبر 285، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، اس کے درمیان فرق کرنے کی اجازت نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نہ صرف یہ گناہ بلکہ وہ مزید کیا کرتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، کون؟ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ اور اس کے رسول کا اور دونوں کے درمیان فرق کرنا شروع کر دیا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نُؤْمِنَ، ہم ایمان لائے، بِبَعْضٍ، بعض پر، وَنُكَفِّرُ، اور ہم انکار کرتے ہیں، بِبَعْضٍ، بعض کا۔ کیسے؟ جی، کسی رسول کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں۔ یہ یہود و نصارہ نے ایسا ہی کیا۔ وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، مزید نیکسٹ گناہ اور کیا ہے؟ ان یہ کہ یتخذوا، وہ بنا لیں، بینا، درمیان، ذالک، اس کے، سبیلا، کوئی اور راستہ۔ اور یہ کون سا راستہ ہے؟ اپنی مرضی کا راستہ۔ یہ ایسا راستہ ہے جو نہ اللہ کا پسندیدہ ہے اور نہ اس کے رسول کا پسندیدہ ہے۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ ہے خواہشات کا راستہ، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کتنی گناہوں کا ذکر کیا گیا یہود و نصارہ کے بارے میں۔ انہوں نے کیا کیا؟ پہلا گناہ اللہ کا انکار، پھر رسول کا انکار، پھر رسولوں کے درمیان فرق کرنا، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ کچھ پہ ایمان لائے، کچھ پہ ایمان نہیں لائے۔ اور اس سے بڑھ کر سب سے بڑا گناہ کیا کیا انہوں نے؟ کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ایسا راستہ چاہیے جو اس کے درمیان والا ہو۔ کیا حال ہے آج ہم مسلمانوں کا؟ کس راستے پہ چلتے ہیں؟ یہی درمیانی راستے کی تلاش ہوتی ہے۔ کبھی کسی ایک حکم پہ ہمیں تسلی نہیں ہوتی، قرآن کھول کر پڑھنے کی زحمت ہم گوارا ہی نہیں کرتے، جاتے ہیں کیا فتویٰ دیں، فلاں بڑا بہت بڑا مولانا عالم ہے، ہمیں فتویٰ چاہیے، اس سے بھی لے لیا، اس سے بھی لے لیا، اس سے بھی لے لیا، کافی ساری ہمارے پاس کیا آ گئی جی، اور اس میں پھر ہم نے کیا کیا؟ جو ہمیں پسند ہے بس وہ ہم نے اٹھا لیا، ہم نے کہا ہاں اس نے فتویٰ دیا ہے۔ تو کیا ہماری حالت یہود اور نصارہ سے کم ہے؟ اللہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے۔ اولئک، یہ وہی لوگ ہیں، ہم الکافرون حقا، پکے پکے کافر۔ پکے کافر کہا گیا ایسے لوگوں سے، ٹھیک ہے نا؟ کافر کس کو کہتے ہیں؟ انکار کرنے والا۔ کافر کا مطلب انکار کرنے والا۔ انہوں نے انکار کس کا کیا؟ اللہ کا، رسولوں کا، ان کے راستوں کا، اور کیا اپنایا؟ اپنی پسند کا راستہ۔ تو اگر کوئی یہ کہے نہیں ہم تو اللہ پہ ایمان بھی لائے اور ہم تو الحمدللہ امت محمدیہ ہیں، وہ بیچ تو ہم آلریڈی ہر وقت لگائے رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ جنت میں تو ہم نے جانا ہی جانا ہے،
تو یہ ہے کہ ہاں بہت مجبوری ہے تو ہم یہ نہیں کر سکتے، ہاں یہ جو ہمیں ذرا آسان لگا تو ہم اس پہ جا رہے ہیں، اور میں فتویٰ لے چکی ہوں، ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا بتا رہے ہیں ہمیں؟ اولئک هم الکافرون حقا، پکے پکے کافر ہیں ایسے لوگ۔ تو کیا انجام ہونے والا ہے ان کافروں کا؟ وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، للکافرین، اس قسم کے کافروں کو، یہ جو اوپر بیان کیا گئے ان کے سارے ریزنز کس وجہ سے کفر کیا، عذاب مہینہ، رسوائی والا عذاب، مہینہ رسوائی، انسلٹڈ عذاب، ایسا ویسا عذاب نہیں، ایسا عذاب ان کو دیا جائے گا جس میں ان کو رسوا کیا جائے گا۔ رسوائی والا عذاب کیوں؟ کیونکہ انہوں نے رسولوں کو رسوا کر دیا، ان کو ان کا مقام نہیں دیا، وہ اللہ جو رب ہے، خالق، مالک، مدبر، اس کا حق ادا نہیں کیا۔ تو جب آپ کسی کو، جس کی جو جگہ ہوتی ہے، آپ اس کو وہ جگہ نہیں دیتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں کی بڑی بے عزتی ہو گئی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اگر ہمارے بچے ہمیں ایز اے پیرنٹس ٹریٹ نہ کریں تو اس کو ہم عزت بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ بے عزتی، رسوائی۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس قسم کے لوگوں کے لیے، وہ لوگ جو دوسروں کا حق ادا نہیں کیا، کس کا؟ اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، اور اپنی منمانی کی، اٹس مائی لائف کہہ کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قسم کے کافروں کے لیے عذاباً مہینہ، رسوائی والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دوسری طرف والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، ولم، اور نہیں، یفرقوا، وہ فرق کرتے، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک میں بھی اونچ نیچ کسی کے ساتھ نہیں کرتے، اولئک، یہ وہی لوگ ہیں، کون؟ سوفا، جلد ہی، یؤتیہم، دیا جائے گا ان کو، اجورہم، ان کے اجر، ان کا بدلہ، وکان اللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، غفور الرحیم، بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا۔ تو اگر آپ کو اللہ سے اجر چاہیے تو کیا کرنا ہوگا؟ کیا کرنا ہے؟ دو باتیں، ایمان لانا، اور کس پہ ایمان لانا؟ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ تو یہ یاد رکھیں کہ کسی رسول میں فرق کرنا جو ہے وہ جائز نہیں۔ قرآن نے 25 رسولوں کے بارے میں ہمیں بتایا جن کے نام آ چکے، ہاں کہ 25 سے کئی زیادہ، تقریباً 1,24,000 پیغمبر آ چکے ہیں، تقریباً کا ورڈ اوپر نیچے واللہ عالم، لیکن قرآن میں ہمیں 25 پیغمبروں کے نام بتائے جاتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں کہ ہم ان میں سے کسی میں بھی فرق کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہم ان تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یسألک، پوچھتے ہیں آپ سے، سوال کرتے ہیں آپ سے، مانگتے ہیں آپ سے، اہل الکتاب، اہل کتاب، کون سے اہل کتاب؟ مدینہ میں رہنے والے یہودی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کس بات کی؟ ان، یہ کہ تنزلہ، تم اتارو، علیہم، ان پر، کتاباً، کوئی کتاب، من السماء، آسمان سے، فقط، پس تحقیق، سألو، سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام، اکبرہ، اس بڑے، من ذالکہ، اس سے بھی بڑھ کر۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں اس میں آپ کو بہت زیادہ ریویژن نظر آئے گی سورہ بقرہ کی، یہ سب ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کرنے کے بعد، وہاں یہودی موجود تھے، لیکن وہ ایسے ویسے یہودی نہیں تھے، عام لوگ نہیں، علماء تھے وہ، کیونکہ وہ تورات میں پڑھ چکے تھے کہ آخری نبی یہاں آئے گا اور اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کس وجہ سے انکار کیا؟ ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، دشمنی، بغض کی وجہ سے، جیلسی کی وجہ سے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ ہم میں سے کیوں نہیں ہے، بنی اسرائیلیوں میں سے کیوں نہیں ہے، اور یہ امی عربی آیا ہے اور نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ بات ان کو پسند نہیں آئی۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہ سب لوگ ان کے پاس آتے تھے فتوے پوچھنے کے لیے کیا کیا جائے، سب لوگوں کی نظر انہی کی طرف لگی رہتی تھی کہ جو بات یہ کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان جاتے تو ان کی وہ ٹھاٹھ ختم ہو جاتی۔ اس لیے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو خریدا آخرت کے بدلے میں۔
اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ڈیمانڈ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم تم پہ ایمان لائیں گے، لیکن شرط کیا رکھی گئی؟ آسمان سے ایک کتاب چاہیے ہمیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتاب نہیں تھی؟ کتاب نہیں تھی، آپ کے پاس کتاب نہیں تھی، کیونکہ قرآن وحی کے ذریعے آپ کے دل پہ نازل کیا جاتا تھا، حضرت جبرائیل امین کے تھرو، وہ ایک وسیلہ تھے درمیان میں۔ یہودیوں کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ آسمانی کتاب چاہیے جس کو ہم ٹچ کریں، پھر ہمیں یقین آئے گا کہ ہاں تو کوئی نبی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ بیسیکلی تسلی دی جا رہی ہے کہ یا رسول اللہ فکر مند نہ ہو، یہ وہی یہودی ہیں، یہ وہی بنی اسرائیلی ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ بڑھ کر ڈیمانڈز کی، اس سے بھی بڑھ کر۔ یہ تو صرف کتاب مانگ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے فقالو، پس کہا انہوں نے، کیا کہا؟ ارینا، دکھا ہم کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جہرتن ظاہری آنکھ سے، فاخذتہم الصاعقۃ، پس پکڑ لیا ان کو ایک کڑک نے، بجلی کی کڑک نے، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے۔ یہ تھا ان کا پہلی ڈیمانڈ۔ پیچھے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے آیت نمبر 55 میں کہ کیا کہا اس میں؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، اے موسیٰ ہم تجھ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تو ہمیں اللہ کو دکھا نہ دے گا۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پس پکڑ لیا ان کو ایک کڑک نے اور وہ اس وقت دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس مرنے کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی دے دی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ سورہ بقرہ میں اس کی ڈیٹیل ہم پڑھ چکے۔ یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ فکر مند نہ ہو۔ انہوں نے بڑے بڑے سوال کیے موسیٰ علیہ السلام سے۔ پہلا سوال اس میں کیا بتایا گیا کہ اللہ کو انہوں نے اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھنا ہے۔ پھر کیا کیا انہوں نے؟ ثم، پھر اب دوسرے گناہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ یہ کچھ جرائم ہیں بنی اسرائیل کے۔ پہلا جرم اللہ کو آنکھ سے دیکھنا، ارینا کے اوپر اگر آپ بند کر دیں تو آپ ریویژن میں آپ کو ایزی ہوگا۔ دوسرا جرم بتایا جا رہا ہے ثم، پھر اتخذوا، بنایا انہوں نے، العجل، بچڑے کو، من بعد ہی، اس کے بعد، ما جاءتہم البینات، جب ان کے پاس کھلم کھلا نشانیاں آ چکی، بچڑے کو معبود بنا لیا۔ کس وقت بنایا تھا؟ اس کی ڈیٹیل بھی پیچھے ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 54 میں، کہ جب موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں کوہ طور پر اور ان کو 30 کی بجائے 40 راتیں گزر جاتی ہیں، تو سامری نے کیا کہا؟ اپنا زیور میرے پاس لاؤ، بنی اسرائیل سے کہا، اور وہ سونے چاندی کا سارا زیور لے کر آئے۔ اس نے ایک بچڑا بنایا، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جو گمراہ ہونا چاہے اللہ اس کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ اس میں سے ہوا گزرتی تھی، آواز آتی تھی، یہ خوش ہو رہے تھے، یہ ہمارا الہ ہے۔ موسیٰ اور اس کا رب تو ہمیں بھول چکے، اب ہمیں ایسا دیکھنے والا الہ چاہیے جو پڑا ہوا ہو، فزیکلی کوئی چیز چاہیے، تو اس نے ایک بچڑا بنا دیا۔ تو یہاں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ فَعَفَوْنَا، پس معاف کیا ہم نے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے شرک کو معاف کر دیا۔ عن ذالک، اس سے، کس سے؟ اس شرک کے گناہ سے اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ کیسے معاف کیا تھا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی انکم ظلمتم بِانفسکم، تم نے بہت ظلم کیا اپنی جانوں پہ، اتخذوکم العجل، تم نے بچڑے کو معبود بنا کے بہت بڑا ظلم کیا۔ اب کیا کرو؟ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، مارو اب ایک دوسرے کو۔ اور انہوں نے ایک دوسرے کو مارنا شروع کی، کیونکہ یہ ان کا کفارہ تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد ان کی معافی کر دی۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ مزید کیا ہوا؟ وَآتَيْنَا، اور دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، سلطان مبینہ، ایک کھلم کھلا دلیل۔ کس صورت میں؟ تورات کی شکل میں، سارے احکامات اس میں لکھ دیے گئے، نافرمانیوں کے بعد نافرمانیاں کرنے کے باوجود، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ تھا، انہوں نے بتا دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ تو یہاں ہے، لیکن واپس جا کے جب دیکھے گا تو تیری قوم نے کیا کیا ہے؟ شرک، بچڑا بنا دیا ہے۔ اور اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بس وہ گمراہ ہو گئے، چھوڑو وہ اپنا کام کریں، نہیں، کیا دیا؟ تورات تختیوں کی صورت میں ہدایات لکھ دی گئی کہ شاید کہ یہ مان جائیں۔ تو وہ کیا لے کر آئے اپنے ساتھ؟ سلطان مبینہ، ایک صریح
فرمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر مزید بنی اسرائیل کے بارے میں ورفعنا اور بلند کیا ہم نے قومہم، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے فوقہم ان کے اوپر، کس کے اوپر؟ بنی اسرائیل، الطور کوہ طور کو، بمیثاقہم ان سے عہد لینے کے لیے، وقلنا اور کہا ہم نے لہم ان سے ادخلوا الباب داخل ہو جاؤ دروازے میں. پہلے اس کے بارے میں بتا دوں آپ کو کوہ طور کا قصہ کیا تھا. یہ بھی سورہ بقرہ میں ہم کافی ڈیٹیل سے پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ کوہ طور اٹھا کے لٹرلی اس کو اکھاڑ کے ان کے اوپر معلق کر دیا، اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ اب یہ ان کے اوپر گرنے ہی والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو گرانا نہیں چاہ رہے تھے، ان کو ڈرانا چاہ رہے تھے کہ ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، پکڑ لو اس کو جو تمہیں دیا جا رہا ہے، کیا؟ تورات. واسمعوا اور سنو اس کو غور سے، اللہ کیا چاہ رہا ہے تم سے، وہ کیا کروانا چاہ رہا ہے. اس وقت تو وہ مان گئے، لیکن بعد میں کیا حال ہوا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا وقلنا اور کہا ہم نے لہم ان سے ادخلوا داخل ہو جاؤ البابا دروازے میں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ. اب یہاں بھی کس قصے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب فرعونیوں سے ان کو نجات مل گئی اور ان سے کہا گیا کہ اب جاؤ تم واپس اپنے وطن، کہاں؟ فلسطین میں. پھر انہوں نے کیا کہا؟ اے موسیٰ وہاں تو بہت جابر قوم رہتی ہے، ہم نہیں جانے والے. موسیٰ نے کہا اللہ کا حکم ہے جائیں گے تو وہاں سے نکل جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جائے، ان سے لڑے، ان کو وہاں سے نکالو، پھر ہم وہاں جائیں گے. اور جب انہوں نے ہٹ درمی دکھائی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 40 سال تک ان کو صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا. اور جب ان سے کہا گیا کہ دروازے میں داخل ہو جانا، کس دروازے میں؟ بیت المقدس میں. کیا کہتے ہوئے؟ سجدہ کرتے ہوئے. سجدہ مینز عاجزی کے ساتھ، ڈاؤن ٹو ارتھ. کیا کہتے ہوئے؟ حتتن حتتن. کیا انہوں نے حتتن کہا؟ جی انہوں نے کیا کہا؟ حتتن. حتتن کا مطلب یا اللہ معاف کر دے، غفرانک، معاف کر دے، بخش دے، بہت گناہ ہو چکے تو اللہ معاف کر دیتا. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ مذاق اڑایا. اور مذاق میں کیا کہا؟ حنتتن، ہمیں تو گندم چاہیے. مزید جرم کیا کیا؟ وقلنا اور کہا ہم نے لہم ان بنی اسرائیلیوں سے لا نہ تعدو تم زیادتی کرنا فی السبت ہفتے کے دن میں. ہفتے کے دن میں زیادتی کا کیا تھا؟ جی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں کچھ بنی اسرائیلی جو سمندر کے ساحل پر آباد تھے، ان سے کہا گیا کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی. بیسیکلی یہ ایک آزمائش تھی اللہ کی طرف سے، کیونکہ ہفتے والے دن سمندر یا دریا نہر جو بھی تھا اس میں مچھلیاں بہت زیادہ آیا کرتی تھیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نہیں پکڑی، لیکن انہوں نے ایک اور کام کیا. انہوں نے جال ڈالنا شروع کر دیے. کس وقت؟ جمعے والی رات یہ ڈالتے تھے، ہفتہ سارا اس میں مچھلیاں آ جایا کرتی تھی، اور ہفتے کے دن اتوار والے دن نکال لیا کرتے تھے. ہم نے تو ہفتے والے دن کچھ نہیں کیا، معصوم بن جایا کرتے تھے. جی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بھی یاد دلا رہے ہیں کہ ایسا تم نے کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا وَأَخَذْنَا اور لیا ہم نے منہم ان سے میثاقاً عہد غلیظہ پختہ، پکا پکا وعدہ ان سے لیا تھا. اس کے باوجود کیا وعدہ نبھایا انہوں نے؟ نہیں. فَبِمَا پس ساتھ اس کے جو نقدہم توڑا انہوں نے میثاقہم اپنے عہدوں کو. اب عہد کو جب توڑ لیا جائے، ایک نمبر 1 اب یہاں مزید بتایا جا رہا ہے، اس کو سارا سمرائز پیچھے سے سارے کو اب یہاں سمرائز کیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ انہوں نے اپنے عہدوں کو توڑا. کیا کر کے؟ یہ سارے کام جس سے منع کیا گیا وہ کرتے رہے، اور جو کرنے کو کہا گیا وہ نہیں کیے انہوں نے. تو بوجہ اس کے کہ انہوں نے اپنے عہدوں کو توڑا 1 وَكُفْرِهِمْ اور انکار کیا بِآیاتِ اللَّهِ اللہ کی آیات کا. 2 تیسرا کام کیا کیا؟ وَقَتْلِهِمْ اور قتل کیا انہوں نے انبیاء بغیر حق نبیوں کو بغیر کسی قصور کے. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات
وقولہم اور ان کا کہنا تھا کیا قلوبنا غلف ہمارے دل غلافوں میں ہیں، یہ بھی پیچھے ہم پڑھ چکے. قلوبنا غلف ہمارے دل غلافوں میں ہیں. اس کے دو مطلب بنتے ہیں. ایک غلاف مینس کور، کہ ہمارا دل کور میں ہے اس لیے جو کچھ بھی تم کہو گے وہ اس تک پہنچنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ دیوار ہے، دل ادھر ہے، درمیان میں یہاں دیوار آ گئی، اب یہاں سے جو بھی آئے گا دیوار سے ٹکرا کے واپس چلا جائے گا. ان نے کیا کہا؟ قلوبنا غلف ہمارے دل کور کے اندر ہیں، غلافوں میں ہیں، اس لیے اپنے آپ کو نہ تھکاؤ، ہم نے کچھ نہیں سننا نہ کچھ ماننا ہے. دوسرا مطلب اس کا یہ بنتا ہے قلوبنا غلف ہمارے دل بہت محفوظ ہیں، علم کے خزانے ہیں، ہمارے تمہارے علم کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو نہیں چاہیے تمہارا علم. تو یہ بات انہوں نے کہی. پھر کیا ہوا؟ جب یہ سب کچھ انہوں نے کہا، یہ سارے جرائم، انکار کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، نبیوں کو قتل کرنا اور اپنے عہدوں کو توڑنا اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا کہ دل ہمارے غلافوں میں ہے، ہمیں اور علم کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا؟ بلکہ طبع اللہ، طبع مہر لگا دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، علیہا اس پر، کس پر؟ ان کے دلوں پر، بکفرہم ساتھ ان کے کفر کے، فلا پس نہیں، یؤمنون وہ ایمان لانے والے، الا مگر، قلیلا بہت کم. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. جب آپ ایک دروازہ بند کرتے ہیں تو اللہ سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، لیکن جب آپ ایک دروازہ کھولتے ہیں تو سارے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، مشکلات، پریشانیاں سب دھل جاتی ہیں. الا قلیلا، ایمان لانا یہاں کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں مراد ہے. کوانٹٹی یعنی گنے چنے بندے ایمان لاتے ورنہ نہیں لاتے ہو، اور کوالٹی تھوڑا سا لاتے ہو. پیچھے ہم نے پڑھا نا، کچھ پہ ایمان لاتے ہیں، کچھ ہم مانیں گے، کچھ نہیں مانیں گے، تو وہ کوالٹی بن جاتی ہے. وہ بکفرہم اور ساتھ ان کے کفر کے، کہ انہوں نے انکار کیا. اب اس آیت میں کس انکار کے بارے میں ذکر ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا کہ وہ اللہ کا نبی ہے. وقولہم اور ان کا کہنا، کیا کہنا؟ علی مریم، مریم علیہ السلام پر، مریم علیہ السلام پہ ان کا کہنا، کیا کہنا؟ بہتانً عظیما، بہت بڑا الزام. کیسا الزام؟ بدکاری کا. کہ جب مریم علیہ السلام بچے کو لے کر آئیں تو لوگوں نے ان کو، سورہ مریم میں اس کی ڈیٹیل ملتی ہے، آیا نمبر 29 سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور بہت خوبصورت بیان بتایا گیا ہے وہاں پہ کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ تمہارے ماں باپ بدکار نہیں تھے، یہ بدکاری تم کہاں سے لے کر آئی ہو؟ فاشارت الیہ، اس نے اشارہ کیا بچے کی طرف. قوم نے کیا کہا؟ یہ دودھ پیتا بچہ، اس سے ہم کیا پوچھے؟ اور اللہ کی شان دیکھیں آپ کہ قالا، وہ بچہ بول اٹھا. سورہ مریم میں آتا ہے قالا، وہ بچہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بول اٹھے. کیا کہا انہوں نے؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتینی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا گیا. اور کہا جاتا ہے کہ وہ بچے کی آواز نہیں تھی، پراپر ایک مرد کی سالڈ آواز میں اس نے بات کی. لوگ حیران رہ گئے، چھوٹا بچہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ پھر مزید اس نے کیا کہا؟ وجعلنی مبارکن، اور مجھے مبارک بنایا گیا. کیسے؟ اینما کنتو، جہاں کہیں بھی میں ہوں. واوصانی، اور مجھے وصیت کی گئی، بالصلاۃ والزکاۃ، کہ میں نماز قائم کروں اور میں زکوٰۃ دوں. ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں. اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کروں. سلام ہے اس دن پر جس دن میں پیدا کیا گیا، سلام ہے اس دن پر جس دن میں مارا جاؤں گا، اور سلام ہوگا اس دن پر جس دن میں اٹھایا جاؤں گا. اور آخر میں بہت خوبصورت طریقے سے آتا ہے ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم. تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ یہ بچے کی بات سنو. ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم. وقولہم، اور کہا انہوں نے، انا بے شک، قتلنا ہم نے قتل کیا، عیسیٰ المسیح، مسیحا عیسیٰ ابن مریم کو. یعنی انہوں نے نہ صرف
الزام لگایا، بلکہ ساتھ ہی انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ ابن مریم کو. صرف عیسیٰ ابن مریم نہیں کہا، ساتھ میں کہا رسول اللہ، اللہ کے رسول کو. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ کوئی جرم کرے، بجائے اس کے کہ وہ کہ میں نے نہیں کیا یا ادھر ادھر بات کو ٹال دے، ساتھ میں بتا رہے ہیں بڑی ہٹ درمی کے ساتھ. یہاں اس سے پتہ چلتا ہے کتنا تکبر تھا ان میں. تکبر کیا ہوتا ہے؟ حق کا انکار کرنا. کیا کہا انہوں نے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا جو کہ رسول تھا اللہ کا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس کی تردید کرتے ہیں اور بتا رہے ہیں ہمیں اصلی حقیقت کہ حقیقت کیا تھی. یہ پیچھے ہم سورہ آل عمران میں بھی پڑھ چکے. وما، اور نہیں، قتلوہ، قتل کیا گیا اس کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، وما صلبوہ، اور نہ ہی انہوں نے اس کو سولی چڑھایا، ولیکن، اور لیکن، شبہ، شبے میں ڈال دیا، لہم، ان کو. وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ جو اختلفوا، وہ اختلاف کرتے ہیں، فیہ، اس میں، لفی، البتہ اس میں، شکن منہ، وہ اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. کس بارے میں اختلاف کرتے ہیں؟ کہ ان کو سولی چڑھایا گیا یا نہیں چڑھایا گیا. ہوا یہ کہ جب نصارہ نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ بہت زیادہ ان کو سن رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بولنا جو ہے، تبلیغ کرنا 12 سال کی عمر میں انہوں نے شروع کیا. اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ بولتے تھے تو علماء یہود جو تھے وہ دور دور سے آ کے ان کو کان لگا کے سنا کرتے تھے، اور ساری گلیاں لوگوں سے بھر جایا کرتی تھیں. ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بہترین انداز بیان دیا تھا. نصارہ نے کیا کیا کہ دمشق کی عدالت میں گئے اور وہاں کے بادشاہ کے کان بھرے کہ بیسیکلی یہ تمہارے تخت کو الٹانا چاہتا ہے. اب بادشاہ کو تو فکر پڑ گئی، میری حکومت کون ختم کر سکتا ہے؟ یہ کون ہے نافرمان؟ اور وہ کون تھا؟ وہ تھا ستارہ پرست، مشرک بندہ، ستاروں کو پوجنے والا. نصارہ کون تھے اس وقت کے؟ مسلمان. اندازہ لگائیں اور سوچیں تھوڑا. مسلمان جاتے ہیں ایک مشرک کے پاس، کس کے خلاف؟ ایک نبی کے خلاف. کیا حال ہے آج کل ہم لوگوں کا؟ ہم مسلمان، کیا ہم مسلمان ایک دوسرے کی جڑوں کو مضبوط کر رہے ہیں یا ہم اس کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہم میں اور نصارہ میں کوئی فرق ہے؟ دیکھیں قرآن کیا ہے، آئینہ ہے. دیکھیں اس کو اور اپنے آپ کو دیکھیں. مسلمانوں کو چھوڑیں، دیکھیں اپنی جوائنٹ فیملی سسٹم کو. کیا کرتے ہیں ہم؟ اتفاق ڈالنے والی باتیں یا دوسروں کے دلوں کو خراب کرنے والی باتیں. جب بھی موقع ملتا ہے کیا کرتے ہیں ہم؟ وہ گئے مشرک بادشاہ کے پاس، یہ آپ کی تخت کو الٹانا چاہتا ہے. بادشاہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. ظاہر ہے اس کو اس سے کیا لینا تھا، وہ تو نبی تھا، لیکن اس کو اپنی حکومت کی فکر پڑ گئی. اس نے کہا بس اس کو سولی چڑھا دو، موت کا حکم دے دیا. تو اس کے جو سپاہی تھے یا جو بھی تھے اپنے لشکر کے ساتھ، جو بھی کچھ لوگ تھے ان کے ساتھ، یہی نصارہ کا ایک گروپ مسلمانوں کا، اس وقت تو وہ مسلمان تھے، ان کے ساتھ وہ گئے تاکہ ان کو گھیر لیا جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حواریوں کو. جمعے کا دن تھا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اب یہ ہمارے سر تک پہنچ چکے ہیں، اب ہمارے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے گروپ حواری جو تھے، ان کے دوست، جیسے صحابہ کرام ہوتے ہیں، ہم صحابہ بولتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، اسی طرح حواری کون ہوتے تھے؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوست تھے، ان کے ساتھی. ان سے پوچھا کہ کون ہے جو میری مشابہت اختیار کرے گا. مشابہت مینس کہ اللہ اپنے حکم سے، اپنے اذن سے میری شکل جو ہے وہ دوسرے کی شکل میں کنورٹ کر دے گا. اس وقت شاید لوگوں کو پتہ نہ ہو. آج کل تو ہم بہت سی ایسی موویز اور بہت سی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، ہر بچے کو پتہ ہے کہ ڈبل رول کیا ہوتا ہے. تو ان میں ایک نوجوان تھا جس کی جسامت بالکل بھی آپ کی طرح نہیں تھی، چھوٹا تھا، وہ ینگ تھا بالکل. اس نے کہا میں ہوں ایسا. آپ نے دوبارہ پوچھا من انصاری اللہ، اللہ کی طرف کون میری مدد کرے گا، کون میری مشابہت اختیار کرے گا؟ اس نے دوبارہ کہا میں. اور تیسری بار بھی جب پوچھا تو اسی نے کہا کہ میں ہوں ایسا. اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو میری مشابہت اختیار کرے گا اور جنت میں مجھ سے ملاقات کرے گا، یعنی اس کو جنت کی بشارت بھی دے رہی.
تو اللہ کے اذن سے چھت کھلتی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے جاتے ہیں، اور جب وہ لوگ اندر داخل ہوتے ہیں تو اس نوجوان کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوتی ہے، تو انہوں نے اس کو مارا بھی اور اس کو سولی بھی چڑھایا، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے۔ وہ جو ان کے ساتھی تھے وہ بہت چلائے کہ ایسا ایسا ہوا ہے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں مانا۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، مہر لگا دی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر، کانوں پر، دلوں پر، کچھ نہیں سننے والے تھے۔ وہ تو آئے تھے نبی کو قتل کرنے کے لیے۔ اور بعد میں بھی لوگوں نے بتایا، جب انہوں نے سولی چڑھایا، باہر جب وہ نکلے کہ انہوں نے باقیوں کو کچھ نہیں کہا کہ یہ نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس معاملے کو مشتبہ کر دیا گیا، یہ ان کی ایک آزمائش بنا دی گئی قیامت تک، کہ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ظاہری آنکھ سے تو انہوں نے ان کو دیکھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما لہم، ما نہیں، لہم ان کے لیے بھی، ساتھ اس کے، من علم کوئی علم، اس معاملے کا ان کو کچھ علم نہیں ہے کہ حقیقت ہے کیا، الا مگر اتباع، وہ اتباع کرتے ہیں، وہ مانتے ہیں، وہ پیروی کرتے ہیں، الظن، گمان کی۔ گمان کیا تھا؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل بھی کر دیا اور ہم نے اس کو سولی بھی چڑھا دیا، ہاں کہ ایسا نہیں تھا، حقیقت کچھ اور ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما، اور نہیں، قتلوہ، یقیناً نہیں قتل کیا، ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اس عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا، یقیناً، انڈر لائن کرنے اس کو، وما قتلوہ یقیناً، اور نہیں قتل کیا اس عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً، بلکہ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس قال اللہ، اور فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیکا، بے شک میں تمہیں وفات کرنے والا ہوں، ورافعکا، اور میں تمہیں بلند کرنے والا ہوں، الیہ، اپنی طرف، ومطہرکا، اور میں تجھے پاک کرنے والا ہوں، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جو تیرا انکار کرنے والے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت میں نے آپ کو بتائی جو اس بات کی دلیل ہے کہ بے شک آپ کو اٹھا لیا گیا زندہ سلامت، اور اس کی مزید دلیل کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے تو دوسرے آسمان پہ، آسمان کتنے ہیں؟ 7 آسمان، دوسرے آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ، وہ وہاں موجود تھے۔ بلکہ رفع اللہ، بلند کیا اس کو، کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، الیہ، اس کی طرف، اوپر لے گئے، وکان اللہ، اور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، عزیزاً حکیمہ، غالب، حکمت والا، غالب، قدرت رکھنے والا، سب کچھ کر سکتا ہے وہ، کسی بھی انسان کو وہ چاہے تو زندہ سلامت روح اور جسم سمیت اوپر آسمان پہ لے جائے۔ کس کو لے گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ حکیمہ، اس میں کوئی حکمت تھی، ورنہ تو وہ آ کے نبی کو قتل کر دیتے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ نبیوں کو پہلے بھی تو قتل کیا جاتا رہا، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا گیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیتے۔ نہیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس وقت سمجھ نہیں آتی، آگے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی حکمت کیا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے اہل کتاب میں سے، إِلَّا مگر، لَيُؤْمِنَنَّ، البتہ ضرور بضرور وہ ایمان لائیں گے، بِهِ، اس پر، کس پر؟ عیسیٰ علیہ السلام پر، قبل موتہ، اس کے مرنے سے پہلے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یکون، وہ ہوگا، علیہم، ان پر، شہیدہ، گواہ۔ اب اس آیت میں بیسیکلی نزول عیسیٰ کے بارے میں بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ واپس آئیں گے، جیسے وہ اٹھائے گئے ایسے ہی وہ 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے، زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے زمین پہ اتارے جائیں گے، اور اس کی ساری ڈیٹیل احادیث شریف میں بہت 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 کلیئرلی اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے، اب یہاں بتانے کا وقت اتنا نہیں ہے۔ اور وہ آئیں گے، یہاں یہ جو بتایا، البتہ ضرور بضرور ان پر ایمان لائیں گے، کون؟ اس وقت کے جو لوگ ہوں گے
اہل کتاب وہ ان کو جان جائیں گے، وہ ان کو پہچان جائیں گے، یہی ہے عیسیٰ ابن مریم، اور اس وقت وہ ان پہ ایمان لائیں گے۔ کیوں اس وقت ایمان لائیں گے؟ کیونکہ قرآن آ چکا اور اس میں ساری ڈیٹیل بتا دی گئی کہ حقیقت کیا ہے۔ اس وقت وہ معاملہ ان پہ مشتبہ رکھا گیا، لیکن قرآن میں اس کی ساری ڈیٹیل بتا دی گئی کہ کیا کیا ہوا تھا، پھر وہ اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ ایک تو یہ کہ اہل کتاب کے مرنے سے پہلے پہلے وہ اپنی زندگی میں اس پہ ایمان لائیں گے، دوسرا معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے پہلے ان پہ ایمان اہل کتاب لے آئیں گے، اور قیامت کے روز پھر ان پہ گواہی بھی دیں گے۔ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نصارہ پر گواہی دیں گے۔ فَبِظُلْمٍ، پس ساتھ ان کے ظلم کے، پس ساتھ ظلم کے، من الذین، ان لوگوں کے جو ہادو وہ یہودی ہو گئے، یہودیوں کے گناہوں کی وجہ سے، یہودیوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حرمنا، ہم نے حرام کر دیا، علیہم، ان پر، کیا؟ طیبات، پاکیزہ چیزوں کو، حلت لہم، جو ان کے لیے حلال تھیں، وبصدہم، اور مزید ان کے روکنے کی وجہ سے، ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، کثیرہ، بہت زیادہ۔ اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ گناہ جب کیے جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو اپنی نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو میں نے تم کو دیا۔ تمام پاکیزہ چیزیں کھانے کے قابل ہیں، اللہ نے اس کی اجازت دی ہے ہمیں، اور اس کی ضرورت ہے ہماری باڈی کو بھی۔ لیکن یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب یہودیوں نے گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، اور پیچھے یہ ساری جو ڈیٹیل بتا دی گئی، اس کو دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پہلی سزا حلال چیزوں کو ان کے لیے حرام کر دیا گیا، اور مزید کیا کیا گیا؟ دوسرا گناہ ان کا کیا تھا؟ اللہ کے راستے سے رکے رہنا یا روکنا۔ کیوں؟ یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودی کیا تھے؟ بیسیکلی علماء لوگ تھے، تو عرب کے امی لوگ ان کی طرف نظر لگائے رکھتے تھے کہ یہ کیا حکم دیں گے ہم اسی پہ عمل کریں گے۔ تو جب ان کو انتظار تھا، سورہ بقرہ میں ہم اس کی ڈیٹیل پڑھ چکے کہ نبی کے آنے سے پہلے تم دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ آخری نبی کب آئے گا؟ لیکن جب وہ آیا، وما عرفو، اور جب اس کو پہچانا تم لوگوں نے، اس کے بعد تم نے انکار کر دیا۔ کس کی وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے، جیلسی کی وجہ سے، بغض و عناد کی وجہ سے۔ اسی طرح اس کی ڈیٹیل پیچھے ہم پڑھ چکے کہ علماء یہود کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے صبح کے وقت ایمان لے آؤ، شام کے وقت پھر جاؤ۔ تو جب وہ ایسا کرتے تھے تو بہت سے ایسے لوگ جو ایمان لانے کے اس میں تھے کہ مائنڈ انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب وہ دیکھتے کہ اتنا بڑا عالم اور اس نے فتویٰ دے دیا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تمہارے یہ دین اور اس کو اختیار مت کرو، ہم کیوں کریں؟ کیونکہ ہمیں تو علم بھی نہیں ہے۔ آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ کوئی غلط کام میں لگے ہوئے کہتے ہیں فلاں نے کہا ہے وہ بڑا عالم ہے۔ بھئی فلاں نے کہا، اس نے کہہ دیا اور آپ اس پہ چلنے شروع ہو گئے۔ کسی یہ قرآن کھولیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو اللہ کیا چاہ رہا ہے۔ اللہ کی رضا چاہیے، اس عالم کی رضا چاہیے آپ کو جو آپ کو اپنے راستے پہ چلا رہا ہے۔ تو یہاں کیا ہوا کہ اللہ نے ان پہ حلال چیزوں کو حرام کر دیا۔ کس وجہ سے؟ دو غلط کام، ایک انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، اور دوسرا گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ۔ مزید گناہوں کا ذکر ہے، وَآخِذُهُمُ الرِّبَا، اور آخذہم لیا ان سے ربا، اور وہ لیتے تھے کیا؟ ربا۔ ربا کیا ہے؟ سود۔ سود کا کاروبار اپنایا انہوں نے، سود کو اپنے لیے حلال کر دیا۔ یہ یاد رکھیں تورات میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ سود حرام ہے، چھوڑ دو اس کو۔ وقت اور تحقیق نہو عنہ، وہ اس سے منع کیے گئے تھے۔ کیسے منع کیے گئے تھے؟ تورات میں یہود کو منع کیا گیا تھا سود نہیں لینا۔ وَأَكْلِهِمْ، اور کھانا ان کا کیا چیز؟ اموال الناس، لوگوں کے مال، بالباطل، غلط طریقے سے، باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانا۔ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانا کیا ہے؟
جی ایک جھوٹ بول کے کسی کے مال کو غبن کر لینا، ڈاکہ، چوری اور دھوکہ دہی، سود بھی اسی میں آتا ہے. یہ سب چیزیں کیا ہے؟ رشوت دینا لینا، باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ سارے گناہ ایک ساتھ جمع ہو گئے، وَأَعْتَدْنَا اور تیار کر لیا ہے ہم نے، لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے، منہم ان میں سے، کن میں سے؟ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہود کی بات ہو رہی ہے. پچھلی آیت کی کنٹینیویشن چل رہی ہے. عذاباً علیما دردناک عذاب، جو نہیں مانے گا. کافر صرف یہ نہیں کہ اللہ کا انکار کر دے، جو اللہ کے احکامات نہیں مانے گا، اس کی مثال ایسی ہے کہ اللہ کا انکار. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاں میں اللہ کو مانتی ہوں. اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں تو کیا اللہ کے فرمان کو بھی آپ مانتے ہیں؟ اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے فرمان کو نہیں مانتے، یہ منافقت ہے، یہ غلط ہے یہ طریقہ. اللہ کو ماننا کیا ہے؟ اس کے احکامات کو ماننا، اس پہ عمل کر کے دکھانا. لیکن سارے اہل کتاب جو ہیں وہ برے نہیں ہیں، بلکہ کچھ اس میں اچھے بھی ہیں. ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے لیکن راسخون پختہ فی العلم، علم میں راسخون فی العلم، یہ ہم پیچھے سورہ آل عمران میں بھی پڑھ چکے کہ راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شرک نہیں کرتے، قلب سلیم ہوتا ہے ان کے پاس، سلامت دل، اور حرام سے بچتے ہیں، سچ بولنے والے، سچ کی گواہی دینے والے، لوگوں سے بے نیاز. لوگوں سے بے نیاز کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو صرف اللہ کو خوش کرتے ہیں، لوگوں کو نہیں کرتے. کیوں؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کے لوگوں کی خوشی میں لگے ہوئے ہیں، لوگ کسی طریقے سے خوش ہو جائیں. راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں؟ اپنے علم میں پختہ. کون سا علم؟ جو علم اللہ نے ان کو دیا. کون سا؟ قرآن کا، سنت کا. وہ اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اس پہ استقامت ان کو حاصل ہے، اور اس کے مطابق وہ اپنے اعمال کرتے ہیں. منہم ان میں سے، راسخون فی العلم ان میں سے، والمؤمنون اور ایمان لانے والوں میں سے. کون ہیں یہ لوگ؟ اب ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزل الیک اتارا گیا، الیک آپ پر، صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیا؟ قرآن. وما اور جو انزل اتارا گیا، من قبل کا آپ سے پہلے. کیا؟ تورات، زبور، انجیل، جو بھی آسمانی کتابیں تھیں وہ سب. پہلا پوائنٹ کس پہ ایمان؟ قرآن. 1 کر دیں اس کو، الیکا کے اوپر 1 کر دیں. من قبلک، قبلک کے اوپر 2. تیسرا کام ان لوگوں کا کیا ہے؟ راسخون فی العلم اور مومنین کا، کہ وہ والمقیمین اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز کو. اور کیا کرتے ہیں؟ والمؤتون اور وہ دیتے ہیں الزکاۃ زکوٰۃ کو. کتنے پوائنٹس ہوئے؟ جی. والمؤمنون اور وہ ایمان لاتے ہیں باللہ اللہ پر. کتنے ہوئے؟ 5. والیوم الآخر 6. اولئک یہ سارے لوگ جو ان 6 پوائنٹس پر ایمان لائیں گے، ان سب کی بات ہو رہی ہے. سنؤتیہم جلد ہی ہم دیں گے ان کو اجرن عظیما بہت بڑا اجر. کس شکل میں؟ جنت کی شکل میں. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے. اب اگلی آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہودیوں کو، اہل کتاب کو مدینہ میں اس بات پہ بہت زیادہ اعتراض تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی ہیں، کسی اسکول نہیں گئے، کسی کالج نہیں گئے، کوئی علم آپ کے پاس نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کی طرف وحی ہوتی ہے. یہ کیوں؟ بس وہ کہتے ہیں نا حجت بازی اور بہانے نکال لینا. یہ ایک بہانہ انہوں نے نکالا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا بے شک ہم نے، اوحینا ہم نے وحی کی. کس کی طرف؟ الیکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اے اہل یہود یاد رکھو یہ وحی ہماری طرف سے آتی ہے. کیسی ہے یہ وحی؟ کوئی انہونی بات نہیں ہو رہی. کما جیسا کہ، یہ بالکل ویسی ہی حالت ہے، ویسی ہی وحی ہے. اوحینا جیسا کہ وحی کیا ہم نے، الی نوح
نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین اور نبیوں کی طرف، من بعد ہی اس کے بعد. نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا گیا کیونکہ طوفان میں سب کچھ ختم ہونے کے بعد ان کے ساتھ جو بچ کر آئے تھے آگے نسلیں ان سے چلیں. تو سب سے پہلے اس لیے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام کی طرف بھی اسی طرح سے وحی کی جاتی تھی، اور ان کے بعد جو نبی آئے یہاں ان کے نام نہیں ہیں، لیکن ان میں نام کون کون سے شامل ہیں؟ ادریس علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور واللہ عالم اور کتنے ہوں گے. یہ جو میں نے نام بتائے یہ سب قرآن میں آئے ہیں، کچھ ہم پڑھ چکے، انشاءاللہ آگے بھی ان کی ڈیٹیل آئے گی، تو اس لیے میں نے یہ نام آپ کو ریپیٹ کروا دیے کہ نوح علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے ان کی طرف بھی ایسے ہی وحی کی جاتی تھی. وَأَوْحَيْنَا اور وحی کی ہم نے إِلَىٰ ابراہیم علیہ السلام کی طرف، وَإِسْمَاعِيلَ اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، وَإِسْحَاقَ اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، وَيَعْقُوبَ اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، وَالْأَسْبَاطِ اور قبائل بنی اسرائیل کی طرف، وَعِیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، وَأَیوب اور ایوب علیہ السلام کی طرف، وَیونس اور یونس علیہ السلام کی طرف، وَہارون اور ہارون علیہ السلام کی طرف، وسلیمان اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، وآتینا اور دیا ہم نے داؤد زبورا داؤد علیہ السلام کو زبور. تو ان سارے نبیوں کو جس طرح سے وحی آتی تھی ایسی ہی وحی کس کی طرف آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. اے اہل کتاب اعتراض نہ کرو، شک نہ کرو، یہ وحی بالکل اسی طرح سے آتی ہے جیسے ان نبیوں کے پاس آگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کتنی ڈیٹیل سے سب کے نام گنوا دیے ان کے سامنے، یہ نبی یہ نبی یہ نبی، کس کس کا انکار کرو گے؟ اور آخر میں کیا بتایا؟ وآتینا داؤد زبورا اور داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی. داؤد علیہ السلام پیغمبر تھے بنی اسرائیلیوں ہی کے، اور آپ کو جو زبور دی گئی اس میں بیسیکلی کچھ دعائیں تھیں، حمد و ثنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں، ذکر اذکار تھے. بیسیکلی وہ جب پڑھی جاتی تھی تو اس سے تزکیہ، وہ ہوتا ہے نا صفائی ہونا، انسان کے اللہ کے قریب ہو جانا، اس طرح کی کیفیت آتی تھی. اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ویسے تو کافی سارے معجزے دیے، انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بھی پھر آگے آئے گی، لیکن اس میں اب زبور کا ذکر ہے تو اس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ پرندے اور پہاڑ، جب آپ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پرندے اپنا ایک چھتری سی ایک سائبان بنا کے آپ کے سر پہ منڈلانا شروع کر دیتے تھے. اور اسی طرح پہاڑ جب زبور کو سنتے تھے تو ان کی گونج ایکو جو اس سے آتی ہے وہ بالکل ایک ایسا سما بنتا تھا جیسے یہ پہاڑ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. وَرُسُلًا اور رسول، قد تحقیق، حقیقت تو یہ ہے، قصصناہم ان کے قصے بیان کیے ہم نے، علیکا آپ پر، بتایا نا آپ کو 25 پیغمبروں کے جو قصے ہیں جو قرآن میں آ چکے ہیں، من قبل اس سے پہلے، وَرُسُلًا اور کچھ رسول ایسے بھی ہیں، لم نقصصہم نہیں ہم نے بیان کیا ان کے بارے میں، علیکا تم کو، سب کے بارے میں نہیں بتایا. کیوں نہیں بتایا؟ واللہ عالم، یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا، جتنا علم جس کو چاہے اسی سے نوازے. وَكَلَّمَ اللَّهُ اور کلام کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، گفتگو کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، موسیٰ تکلیما موسیٰ سے، تکلیما بات کرنا، کلام کرنا، کیا؟ آواز کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ، جیسے ہم آپس میں بات کرتے ہیں نا آواز اور الفاظ سنائی دے رہے ہیں نا آپ کو، بالکل ایسا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. رسولن یہ جو رسول ہیں کس لیے آتے ہیں؟ کام ان کا کیا ہے؟ آنے کی ضرورت کیا ہے؟ بیسیکلی مبشرین خوشخبری دینے والے. نمبر 1 کس چیز کی خوشخبری؟ جنت کی خوشخبری. اے انسان جو محنت تو دنیا میں کر رہا ہے، جو نیکیاں تو کما رہا ہے وہ ضائع نہیں ہونے والی، کیونکہ پیچھے قرآن میں کیا بتایا؟ معاف کر دو، اور کیا کرو؟ بدلہ نہ لو، اور کیا کرو؟ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کو بھی دو اور مسکینوں کو بھی دو، یتیموں کو بھی دو. اچھا مال میرا اور میں لوگوں کو دے رہی ہوں، ملے گا کیا مجھے؟ مبشرین خوشخبری دینے والے. کس بات کی خوشخبری دی جا رہی ہے؟ جنت کی خوشخبری. ومنذرین اور خبردار کرنے والے. اگر ایسا نہیں کرو گے
اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرو گے تو وہ تمہیں ایسا تھوڑی نہ چھوڑ دے گا. کیا کرے گا؟ جہنم میں ڈال دے گا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہ تاکہ نہ یکون ہو، کیا نہ ہو، للناسی لوگوں پر، اللہ حجہ اللہ کے سامنے کوئی حجت، بعد الرسل رسولوں کے آنے کے بعد. کہ ہم یہ کہیں یا اللہ کوئی رسول آتا، کوئی راستہ دکھاتا، کوئی کتاب ہمارے سامنے موجود ہوتی تو ہاں ہمیں پتہ ہوتا، ہمیں علم حاصل ہو جاتا اور ہم اس پہ عمل کرتے. لیکن چونکہ رسول تو نے بھیجا نہیں، کتاب ہمارے پاس آئی نہیں، تو اب پوچھے گا تو کیا پوچھے گا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کی اس حجت کو، اس بہانے کو بھی ختم کر دیا. دیکھیں قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کا کلام، اس کا علم، اس کے باوجود ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں. تو غلطی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے یا ہماری ہے؟ اس نے تو دے دی کتاب، اب ہاتھ پکڑ کے منوانا تھوڑی ہے. اگر کتاب آ گئی ہے اور ہم اس کو لے نہیں رہے، اس کو پکڑ نہیں رہے، اس کو سمجھ نہیں رہے، اس کو پڑھ نہیں رہے، تو نقصان کس کا ہے؟ ہمارا. اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا. وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، عزیزاً غالب، حکیمہ حکمت والا. بے شک. لیکن اللہ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ، یشہد، وہ گواہ ہے، بما، ساتھ اس کے، جو انزلہ، جو اتارا گیا، الیکا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. کیا چیز؟ کیا چیز؟ قرآن. اب پچھلی سے پچھلی آیت میں کیا کہا انہوں نے؟ اس کے پاس وہی کیوں آتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری ڈیٹیل دے دی، گن کے، چن کے ایک پیغمبر کا نام لکھوا دیا، بتا دیا ان کو. ان کے پاس بھی وہی آئی تھی. اگر تم ان میں سے کسی ایک کو تو وہ مانتے ہوں گے نا، تو سب کے نام بتا دیے گئے. ساتھ ہی اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات پہ خود گواہ ہے کہ آپ کی طرف جو قرآن اتارا جا رہا ہے، انزلہ، اتارا اس کو، اس قرآن کو، بعلم ہی، اپنے علم کے ساتھ. سبحان اللہ. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے. ہم کیسے کوئی بک پڑھتے ہیں، پھر ہم بہت اس سے امپریس ہو جاتے ہیں، فلاں بک پڑھنا بہت زبردست ہے، اس میں جو لکھا ہوا ہے، اور جس نے لکھا ہے، سبحان اللہ، بڑی بات ہے. اللہ کی شان دیکھیں. اللہ کا کلام، ہمارے خالق کا، ہمارے مالک کا، اس کا کلام ہمارے سامنے موجود ہو اور ہم اس کو نہ پڑھیں اور نہ سمجھیں، کس قدر بدبختی ہے انسان کی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں توفیق دے اس کو سمجھ کے پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی. آمین. بعلم ہی، ساتھ اپنے علم کے، والملائکۃ، اور اللہ کے سوا اور کون؟ والملائکۃ، فرشتے بھی، یشہدون، وہ گواہ ہے اس بات پر کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو آپ پہ اتارا جا رہا ہے. اور فرشتوں کو بھی چھوڑو، کیا ہے؟ وکفا، اور کافی ہے، باللہ شہیدہ، اللہ کی گواہی اس پہ کافی ہے. کوئی گواہی دے یا نہ دے، تم اس کو مانو یا نہ مانو، کچھ فرق نہیں پڑنے والا. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کفروا، انہوں نے انکار کیا، وصدوا، اور روکا انہوں نے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. علماء اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے. قد، تحقیق، دلوا، وہ گمراہ ہو گئے، ضلالم بعیدا، دور کی گمراہی. انکار کیا اور اللہ کے راستے سے خود بھی روکے رہے، دوسروں کو بھی روکنے کا ریزن بنے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب وہ ایمان نہیں لائے تو بہت سے لوگ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رکے رہے، وہ بھی ایمان نہیں لائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا؟ دلو، گمراہ ہو گئے وہ، دلالم بعیدہ، دور کی گمراہی. دور کا ورڈ کیوں آیا؟ دور مینس کہ ان کی واپسی مشکل ہو گئی ہے. ہم جاتے ہیں نا موٹر وے پہ، اور جب ہم کوئی غلط روٹ پہ چلے جاتے ہیں، پھر یو ٹرن کہاں ملتا ہے؟ 20-30 مائلز کے بعد کہیں جا کے ملتا ہے. وہ 3-4 گھنٹے کا سفر اتنا بھاری نہیں ہوتا، وہ جو 20-30 مائلز بھاری ہو جاتے ہیں. یا اللہ، یو ٹرن آئے گا تو کہاں آئے گا؟ راؤنڈ اباؤٹ. کہاں سے آئے گا؟ راؤنڈ اباؤٹ مل ہی نہیں رہا، غلط راستے پہ نکل گئے ہیں نا. کیا بتایا جا رہا ہے؟ ضلالم بعیدا، دور کی گمراہی میں نکل گئے ہیں، مشکل ہے ان کا آنا. ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وظلموا، اور انہوں نے ظلم کیا. لم یکن اللہ، نہیں ہے ان کے لیے اللہ، کیا؟ لیغفر لہم، تاکہ معاف کر دے ان کو. کیا گناہ تھا ان کا؟ انہوں نے
انکار کیا اور ظلم کیا. کس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. آپ کی نبوت کا انکار کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی کوئی معافی نہیں معاف کیا جائے گا. بلا اور نہ لیہدیہم، نہ دیا جائے گا ان کو، نہ ان کو ہدایت دی جائے گی، ہدایت کا کوئی طریقہ راستہ، نہ وہ ہدایت کے راستے پر چل سکتے ہیں. اگر ہدایت کے راستے پر چلنا ہے تو کیا فالو کرنا ہے؟ قرآن جو کہ اللہ کا کلام ہے، کس پہ اتارا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا، لیکن آپ نے اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا. تو ہمارے پاس کیا بچتی ہیں؟ دو چیزیں، قرآن اور سنت. تو جو آپ کے طریقے کو نہیں اپنائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ تو اس کو معاف کریں گے اور نہ اس کو ہدایت کا راستہ دیں گے. ہاں ایک راستہ ہے جس پہ وہ چل سکتے ہیں. کون سا؟ الا، مگر ایک راستہ، طریقہ کو ایک راستہ کہاں کا؟ جہنم. ہاں جہنم کا راستہ کھلا ہے ان کے لیے، چلنا چاہے تو اس پہ جا سکتے ہیں. خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ان کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی چھوٹ نہیں ان کے لیے. وکان ذالک، اور ہے یہ، کیا یہ؟ ان کو جہنم میں ڈالنا، اللہ یسیرا، اللہ کے لیے بہت آسان. دنیاوی آگ جس کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، اگر اس کے ساتھ 69 ٹائمز مزید آگ ملا دی جائے وہ ہے جہنم کی آگ. اس لیے کہا جاتا ہے کہ 70 گنا بڑھ کر اس کا زور ہوگا جہنم کی آگ کا. اللہم اجرنا من النار. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد تحقیق، جاءکم، آیا تمہارے پاس، الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالحق، حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. کس سچ کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کی بات ہو رہی ہے. قرآن سچ ہے. کیوں؟ کہ یہ اللہ کا کلام ہے. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. سچ تیرے رب کی طرف سے ہے اور کوئی شک نہ کرنا. کس شکل میں آیا؟ قرآن کی شکل میں اللہ کی طرف سے سچ آ چکا، رسول لے کر آئے. کیا کرو؟ کرنا کیا ہے؟ یا ایھا الناس کہہ کے جو پکارا گیا، لوگوں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ فآمنوا، پس ایمان لاؤ، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے یہ ایمان لانا. ایمان لے آؤ اللہ کے کلام پر، اس سچائی پر آنکھیں بند نہ کرو. اور اگر ایمان لاؤ گے، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے. وَإِنْ، اور اگر، تکفروا، تم انکار کرو گے. کس کا؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اس سچ کی، یہ قرآن کی جو اللہ کی طرف سے آئی. اوپر کی کنٹینویشن چل رہی ہے نا. پہلے کیا بتایا گیا؟ ایمان لاؤ گے تمہارا اپنا فائدہ ہے. اب ساتھ میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر تم انکار کرو گے تو تمہارے انکار سے اللہ کو کچھ فرق نہیں ہونے والا. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. فإن، پس بے شک، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ایک حدیث قدسی کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر زمین کی مخلوق، جن اور انس، ساری کی ساری مخلوقات، ان کا عمل ایک متقی کے دل کے عمل کی طرح ہو جائے تو مجھے کچھ فرق نہیں پڑنے والا. ٹھیک ہے نا؟ میری ربوبیت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا کیونکہ مجھے ضرورت نہیں ہے. اللہ الصمد. اور اگر یہ ساری مخلوقات، جن و انس، اگلے پچھلے، ساری مخلوقات ایک فاجر شخص کے دل کے عمل کی طرح ہو جائے، گناہ گار کے دل کے عمل کی طرح ہو جائے، تب بھی میری الوہیت میں، میری ربوبیت میں کوئی کمی نہیں آنے والی. اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے. وکان اللہ، اور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، علیماً حکیمہ، جاننے والا، حکمت والا. کیا جاننے والا؟ سب کچھ. کون اس پہ کتنا ایمان لانے والا ہے. کتنے شیلف ہم نے بھرا کے رکھے میں قرآن کے، کتنے پیارے پیارے مصحف اور کتنے مہنگے مہنگے مصحف پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو دکھاتے بھی ہیں. پتہ یہ کتنے کا لیا ہے؟ تو چاہے آپ کے پاس ایسا قرآن ہو کہ جس کے حروف سونے کے پانی کے ساتھ لکھے جائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ اس کو سمجھ کے پڑھ کے عمل نہیں کریں گے. ایمان لانا کیا ہے؟ اس پہ اس کا حق ادا کرنا، حق کا تلاوت ہی، اس کا حق ادا کرنا کیا ہے؟
اس کو پڑھنا صحیح طریقے سے، دوسرا سمجھ کے پڑھنا، تیسرا تفسیر کے ساتھ، ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ، صرف ترجمہ کافی نہیں ہے، سمجھ نہیں آئے گی، اور چوتھا کام جو سب سے زیادہ ضروری ہے، یہ سب کچھ ہونے کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ اس پہ عمل کرنا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، نہ تم غلو کرو، فی دینکم، اپنے دین میں۔ غلو کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اپنے مقام سے اوپر اٹھا دینا، اس کو کہتے ہیں غلو۔ اہل کتاب سے کیا کہا گیا؟ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ یہود نے کیا غلو کیا؟ یہود نے کیا غلو کیا؟ انہوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، حالانکہ حضرت عزیر علیہ السلام کون تھے؟ نبی، پیغمبر۔ اسی طرح نصارہ نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا بنا دیا، بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ اللہ ہی ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ کیا ہوا؟ اپنے لیول سے اس کو اوپر چڑھا دینا، وہ نہیں ہے لیول اس کا، پیغمبر ہے، ہم ان کو مانتے ہیں، ان پہ ایمان لانا بہت بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو رب کے ساتھ ملا دیا جائے۔ بہت خوبصورت حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ میری نفرت میں دوزخ میں جائیں گے اور بہت سے لوگ میری محبت میں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، نفرت میں تو وہ لوگ جائیں گے جو آپ کا انکار کریں گے، لیکن محبت میں کون لوگ جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو مجھ سے اتنی زیادہ محبت کریں گے کہ وہ غلوف کے لیول پہ چلے جائیں گے، میرا اور اللہ کا درجہ نعوذ باللہ ایک کر دیں گے، الہ بنا دیں گے مجھے۔ منع کیا گیا ہے اس سے، محبت بھی کریں تو سوچ سمجھ کے کہ جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا ہی ادا کیا جائے۔ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ تم کہو، کیا علی اللہ، اللہ پر، اِلَّا الْحَقْ، سوائے سچ کے۔ کوئی بھی بات اٹھا کے، اب تو بلکہ اس کو بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ اس قسم کے کاموں کو کہا جاتا ہے، اس کی اجازت نہیں، بدعت بدعت ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ پر تم سچ کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم، بے شک جو مسیح ہیں عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم، وہ مریم کے بیٹے ہیں، اور رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کیا کیا ہے اور کیا ان کا درجہ، اصلی درجہ ان کا کیا ہے۔ ایک کیا ہے؟ پہلی بات مریم علیہ السلام کے بیٹے، دوسرا پوائنٹ رسول اللہ، اللہ کا رسول، وَكَلِمَتُهُ، اور اس کا کلمہ۔ کون سا کلمہ؟ کلمہ کن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کن سے بنایا کہ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، سورہ بقرہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر نمونے کے زمین اور آسمان کو بنانے والا ہے، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کن، ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے، دیٹس اٹ، کلمتہ۔ القاہا، ڈالا اس کو، الی مریم، مریم کی طرف، وروح من، اور روح ہے اس کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روح ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں، اس کو لوگوں نے مس انٹرپریٹ کر دیا، کیا کہا نصارہ نے؟ وہ اللہ کی روح ہے، نہیں، اللہ کی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر میں یہ کہوں کہ یہ پین میرا پین ہے، یا یہ بک جو ہے یہ میری بک ہے، تو کیا یہ میری باڈی کا پارٹ ہے؟ نہیں، یہ مجھ سے بلونگ کرتی ہے، دیٹس اٹ۔ خالق، بنانے والا، پیدا کرنے والا، مخلوق جو پیدا ہو چکی، کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا آقا اور غلام ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ بادشاہ کا تاج اٹھا کے کسی غلام کے سر پہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، غلام غلام ہے اور آقا آقا ہے، بادشاہ بادشاہ ہے۔ کیا کرو؟ فآمنوا، پس ایمان لے آؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، ولا، اور نہ، تقولوا، تم کہو، ثلاثہ، تین۔ کیا تین؟ کہ الہ تین ہیں، تین خدا ہیں۔ عقیدہ تثلیث جو ہے اس کو یہاں رد کیا جا رہا ہے، ٹرینٹی کا، ٹرینٹی، تھیوری آف ٹرینٹی جو ہے کہ تین الہ ہیں۔ عیسائیوں کو یا جو نصارہ ہیں ان کو خود بھی نہیں پتہ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں،
کبھی وہ بیٹا مانتے ہیں، کبھی وہ الہ مانتے ہیں ان کو، کبھی وہ جبرائیل امین کو بیچ میں لے آتے ہیں، کبھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ خود بھی کنفیوز ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا، شک میں ڈال دیا نا اللہ نے، پیچھے ہم پڑھ چکے نا. تو نہ تم کہو کہ الہ جو ہے وہ 3 ہے، انتہو باز آ جاؤ، رک جاؤ اس گناہ کے کرنے سے، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، انما بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے، الہ واحد ایک الہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، سبحانہ وہ تو پاک ہے، کس سے، ان یکون یہ کہ ہو، لہو اس کے لیے، ولد کوئی بیٹا، لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی کا باپ اور نہ کسی کا بیٹا ہے. بیٹوں کی ضرورت کس کو ہوتی ہے، ہم جیسے انسانوں کو، ہمیں بیٹے چاہیے ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں، بوڑھے ہو کے سہارا بنیں گے، وہ جوانی میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. چلیں اللہ سب کو نیکی کی ہدایت دے، کیا کہا جائے. لہو اسی کے لیے ہے، اس ایک الہ کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وکفا باللہ وکیلا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی ہے کارساز، کام بنانے والا. لن ہرگز نہیں، یستنکفا شرم آتی، آر محسوس کرتے، نہیں شرماتے ہیں، کون، المسیح عیسیٰ علیہ السلام، ان یہ کہ یکونا ہو وہ، عبدن للہ اللہ کا بندہ. مسیح علیہ السلام کو اس بات میں کوئی شرم نہیں آتی کہ وہ کہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اور ولا اور نہیں، الملائکۃ فرشتوں کو، مقربون جو کہ مقرب فرشتے ہیں، حملۃ العرش جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ بھی اس بات میں آر محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں. ومن اور جو شخص، یاد رکھو اے انسانوں، یہ شرم کس کو آتی ہے، یہ ہم جیسے لوگوں کو آتی ہے. حرام چیزوں میں کبھی شرم آتے نہیں ہے، حلال چیزوں میں ہمیں بڑی شرم آتی ہے. ہائے لوگ کہیں گے مولانا بن گئی ہے، بڑا جی جاتا ہے حجاب کرنے کو، عبایا پہننے کو، لیکن وہ میرا سرکل ایسا ہے نا کہ لوگ پھر باتیں بنائیں گے اور لیبل لگا دیں گے، بیکورڈ ہو گئی ہے. تو کیا بتایا جا رہا ہے، وہ شرم کس کو آتی ہے، ومن اور جو شخص، یستنکف وہ شرماتا ہے، ان عبادتی ہی اس کی عبادت سے، ویستکبر اور وہ تکبر کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فیحشرہم پس جلد ہی ہم ان کو جمع کریں گے، الیہ جمیعا ان سب کو، کہاں جمع کیا جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ سجدہ کرنے کا حکم دیں گے، سب لوگ سجدے میں گر جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا. وہ کوشش بہت کریں گے لیکن اللہ ان سے وہ توفیق چھین لے گا. کیوں؟ انہوں نے دنیا میں کوشش نہیں کی. ایگزامینیشن ہال میں اگر پیپر میں آپ کچھ نہ لکھیں اور بعد میں آپ کہیں کہ مجھے سب کچھ آتا ہے اور میرے پاس بہت علم ہے، کون سی بات صحیح ہے؟ ایگزامینیشن ہال میں پیپر میں کچھ کیا نہیں، دنیا میں کر کے آئے نہیں، 5 وقت کی جو نماز اللہ نے حکم دیا تھا اس کی حفاظت نہیں کی، اور اب قیامت کے روز نفسی نفسی کا عالم، نہ بیٹے کام آنے والے، نہ مال و دولت کام آنے والی، نہ سونے چاندی کے خزانے کام آنے والے، نہ بینک بیلنس کام آنے والا. اور جب اللہ نے حکم دیا سجدہ کرنے، کوشش کریں گے وہ بہت زیادہ، لیکن وہ جھک نہیں سکیں گے اللہ کے سامنے. کیوں؟ دنیا میں انہوں نے آر محسوس کی، ان کو شرم آتی تھی، ہائے اب میں اٹھوں گی، میں نماز پڑھوں گی، کوئی اور تو پڑھ نہیں رہا. بھئی سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، نہ پڑھیں آپ تو پڑھیں نا، شاید آپ کے دیکھا دیکھی کوئی اور بھی پڑھ لے. فَأَمَّا الَّذِينَ پس وہ لوگ جو آمنوا وہ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ پس دیا جائے گا ان کو، أُجُورَهُمْ ان کا بدلہ، وَيَزِيدُهُمْ اور زیادہ دیا جائے گا ان کو، مِنْ فَضْلِهِ اس کے فضل سے. صرف عام بدلہ نہیں دیا جائے گا، کچھ سرپرائزز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنے پاس رکھ چکے ہیں. دنیا میں کوئی سرپرائز ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، ہاں زبردست سرپرائز،
لوگوں کو بہت اچھے بھی لگتے ہیں سرپرائزز. کس کو اچھا لگتا ہے سرپرائز؟ مجھے نہیں اچھا لگتا، میں برداشت ہی نہیں کر سکتی. شاید میری اتنی وقت نہیں ہے، میں نہیں کر سکتی. تو اللہ کے پاس بہت سے سرپرائزز ہیں. یہ اللہ کے سرپرائزز پسند ہیں. انشاءاللہ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ سرپرائزز دے گا انشاءاللہ من فضلی ہی، اپنے فضل سے. وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ جو استنکفوا، انہوں نے آر محسوس کی، شرم آتی ہے ان کو، واستکبروا، اور انہوں نے تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ، پس عذاب دیا جائے گا ان کو، عذابًا علیما، دردناک عذاب. قرآن ہی میں ذکر آتا ہے کھولتا ہوا پانی جب سروں پہ ڈالا جائے گا گناہ گار لوگوں کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا؟ یہ لے تیرا عمل، تو دنیا میں بڑا عزت دار بنا پھرتا تھا، یہ ہے تیری عزت، آج اس کے پڑخچے اڑائے جا رہے ہیں. استغفر اللہ. اللہم اجرنا من کل عذاب. ولا یجدون، اور نہیں وہ پائیں گے، لہم ان کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیجن کوئی دوست، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار. کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ان کو اس دردناک عذاب سے نجات دے سکے. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد تحقیق، جاءکم، آیا تمہارے پاس، کیا چیز؟ برہان، برہان روشن دلیل، چمکتی ہوئی دلیل، صاف ستھری حقیقت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن. یا ایھا الناس، تمام لوگوں کے پاس قرآن پہنچ چکا. وانزلنا، اور اتارا ہم نے، الیکم، تمہاری طرف، نورا مبینا، ایک کھلم کھلا روشنی. قرآن روشنی ہے، نور ہے. جو چاہے اس کو سمیٹ لے اور اس نور کو لے کر چلتے ہوئے بہت آسانی کے ساتھ مشکل مرحلوں سے گزرا جا سکتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ جو، آمنوا، وہ ایمان لائے، باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، وَاعْتَصَمُوا، اور مضبوطی سے پکڑا، بھی اس کے ساتھ. صرف منہ سے نہیں کہا ہم ایمان لائے، دیٹس اٹ. مضبوطی سے پکڑنا کیا ہے؟ عمل کر کے دکھانا. فَسَيُدْخِلُهُمْ، پس جلد ہی داخل کیا جائے گا ان کو، فی رحمتن، رحمت میں. قرآن جب پڑھا جاتا ہے کسی بھی محفل میں، جب قرآن کی درس و تدریس الحمدللہ جو ہماری کلاس ہوتی ہے، آسمان تک اللہ سبحانہ تعالیٰ، زمین سے، یہاں سے لے کے آسمان تک ساری جو ایریا ہے اس کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، سکونت ملتی ہے، رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نازل ہوتی ہے. مزید کیا ہوتا ہے؟ وَفَضْلٍ، اور فضل، اللہ کی طرف سے فضل ملتا ہے. فضل مزید کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، اے بنی آدم، تو لگا ہوا ہے کس چیز کو؟ میری بات کو سمجھنے میں. ٹائم لگا رہے ہیں نا ہم، یہاں آئے ہوئے ہیں، یہ جو لائٹ جل رہی ہے اس کا بھی کوئی بل دیتا ہے، اس بلڈنگ کا اس کا بھی کوئی رینٹ دیتا ہے. یہ سب کچھ جو خرچ کر رہا ہے میری خاطر، میں تیری ساری مشکلوں کو آسان کر دوں گا. اور الحمدللہ جس نے بھی ہماری اسٹوڈنٹس میں سے جس نے بھی قرآن سے جڑنے کی کوشش کی، اللہ نے ان کی مشکلوں کو آسان کر دیا ہے. اور جو ابھی تک آسان نہیں ہوئی، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو آسان کر دے، تاکہ ہم دنیا سے بے نیاز ہو کر اللہ کے کلام کو آسانی سے اور پوری توجہ کے ساتھ سمجھ کے اس پہ عمل کر سکیں انشاءاللہ. وَيَهْدِيهِمْ، اور ہدایت دے گا ان کو، الیہ، اس کی طرف. کس کی طرف؟ صراطا مستقیما، صراط مستقیم کی طرف. کون سا صراط مستقیم؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. کون سا راستہ؟ انعمت علیہم، جس پہ تو نے انعام کیا. ہمیں اللہ سے انعام چاہیے. اور یہ صراط مستقیم سیدھا جا کے کہاں پہنچتا ہے؟ جنت میں. آخری آیت سورۃ النساء، جس کے شروع میں بھی عورتوں کے بارے میں بتایا گیا اور یہاں بھی عورتوں ہی کے بارے میں مسئلے پہ اس کو ختم کیا جا رہا ہے. یستفتونک، فتویٰ طلب کرتے ہیں آپ سے. فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ شرعی حکم، کہ اللہ کیا چاہتا ہے اس معاملے میں، ہم کیا کریں. قل، آپ فرما دیجئے، اللہ یفتیکم، اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو. اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ بات کی جا رہی ہے. کس کے بارے میں فتویٰ مانگا جا رہا ہے؟ فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں. کون ہوتا ہے کلالہ؟
وہ جس کے نہ والدین ہو اور نہ جس کی اولاد ہو. میراث کے قوانین ہم پیچھے پڑھ چکے, ٹھیک ہے. اب یہاں بھی میراث کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے, کلالہ کے بارے میں, کہ یا رسول اللہ کیا فرماتا ہے اس بارے میں کہ کلالہ کے میراث کے ساتھ کیا کیا جائے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ میں ہی تھا جو کلالہ کے بارے میں بار بار سوال کیا کرتا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عمر تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم سورہ نساء کی آخری آیت پڑھ لو, تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کلالہ کے وراثت کے ساتھ کیا کیا جائے. کلالہ کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فتویٰ دے رہے ہیں. وہ فرماتا ہے کیا, ان امرؤ ہلک, انم اگر, امرو کوئی شخص, مرد کی طرف اشارہ ہے, ہلکا وہ فوت ہو جائے, لیسا نہ ہو, لہو اس مرد کے لیے, ولدن کوئی اولاد, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور وہ فوت ہو گیا, والدین بھی نہیں ہے, کیونکہ کلالہ کا مطلب ہی یہی ہے جس کے نہ والدین ہو اور نہ اولاد ہو. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ڈیٹیل مزید بتا رہے ہیں آپ کو کہ کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے. اگر کوئی شخص یعنی کوئی مرد ہلکا وہ فوت ہو جائے, لیسا نہ ہو, لہو اس کے لیے, ولدن کوئی اولاد, کوئی بچہ اس کا نہیں ہے, لیکن کیا ہے, ولہو اور اس کے لیے ہو, اختن ایک بہن, فلاح پس اس بہن کے لیے ہے, نصف آدھا, ما ترکا جو وہ چھوڑ جائے, آدھا حصہ اس بہن کو دیا جائے گا, اس کے سارے مال کا ہاف بہن کو دیا جائے گا. باقی میں سے اگر اس کی بیوی زندہ ہے, کیونکہ والدین اور اولاد کی بات ہو رہی ہے لیکن بیوی نہیں, بیوی ہو سکتی ہے اس کی, اگر وہ زندہ ہے تو اس کو اس کا حق دیا جائے گا جو اس کا حصہ بنتا ہے. پیچھے ہم اس کی ڈیٹیل پڑھ چکے, بتانے کی ضرورت نہیں کہ کتنا دیا جائے گا. اور اسی طرح باقی جو مال بچتا ہے اس کو پھر مزید جو رشتے ہیں جس میں چچا اسپیشلی آتے ہیں, مرد جو رشتہ دار ہیں ان میں اس کو تقسیم کیا جائے گا. وہ ہوا اور وہ مرد جو ہے, اب یہاں دوسری کنڈیشن بتائی جا رہی ہے کہ اگر پہلے کنڈیشن کیا تھی, مرد فوت ہو گیا, اب دوسری کنڈیشن کیا بتائی جا رہی ہے, عورت فوت ہو گئی. سمجھ رہے ہیں بات کو آپ, عورت کلالہ, پہلا والا مرد کلالہ, اب یہاں بتایا جا رہا ہے عورت کلالہ کے بارے میں, وہ ہوا اور وہ بھائی جو ہے, یرثھا وہ وارث ہوگا, ہاں اس کلالہ عورت کا, ان اگر, لم نہیں, یکن ہے, لہا اس کے لیے, ولدن کوئی اولاد, اگر عورت کلالہ ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر وہ بھائی اس کے سارے کا مالک بن جائے گا. بات کو سمجھیں آپ, شوہر اگر ہے تو اس کو ملے گا, لیکن باقی جو ہے وہ سارا اسی کا ہوگا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ کلالہ میز جس کے والدین اور اولاد نہ ہو, ہم اس کی بات کر رہے ہیں. شوہر اور بیوی اگر وہ ہیں ان کو حصہ ملے گا. جی وہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں, سارا وراثت کے قوانین جو ہم نے پڑھا تھا نا, وہ کھول کے دیکھیں, وہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کو کتنا ملے گا, اور باقی جو ہے وہ سارے کا سارا اس کے بھائی کو مل جائے گا, وہ اس کا وارث بن جائے گا. مزید بتایا جا رہا ہے, فَإِن پھر اگر, کانتس نتین اگر ہیں دو بہنیں, مرد کلالہ فوت ہو گیا اور اس کی دو بہنیں جو ہیں وہ اس کی وارث ہیں, فلہما پس دونوں کے لیے ہے, ثلثانی 2/3, مما اس میں سے, ترکا جو وہ چھوڑ جائے, اور باقی جو ہے اس کی تقسیم اسی طرح سے ہوگی, اس کی بیوی کو دیا جائے گا ان باقی میں سے 2/3 کے علاوہ جو بچتا ہے, اور اس کو مزید مردوں میں تقسیم کیا جائے گا, چچاؤں وغیرہ میں. وَإِن كَانُوا اور اگر ہوں, اخوتن رجالن او نساءن بہن بھائی مرد اور عورتیں مکس. اب یہاں دونوں کا ذکر ہے کہ چاہے کلالہ مرد فوت ہوا یا کلالہ عورت فوت ہوئی, اور دونوں کے بہن بھائی بچتے ہیں, اوپر ایک بھائی اور ایک بہن کا ذکر ہو گیا. اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے ایک سے زیادہ ہیں, 2 بہنیں 2 بھائی, 3 بہنیں 3 بھائی مکس ہیں, اور زیادہ ہیں ایک سے, پھر کیا ہوگا, پھر یہاں وہی اصول اپنایا جائے گا جو پیچھے وراثت کے قوانین کا بتایا گیا. کیا, فلذکری پس ہے مرد, مثل مانند حظ حصہ اس کا, انثیین 2 عورتوں کے برابر. پیچھے ہم اس کو پڑھ چکے. یہ سب کچھ بتانے کا مقصد کیا ہے, یبین اللہ بیان فرماتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ, لکم تمہارے لیے, ان یہ کہ تدلو تم گمراہ نہ ہو جاؤ, بھٹک نہ جاؤ,
کیونکہ انسان ساری زندگی نیک عمل کرتا رہے اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارا ہے، لیکن آخر میں اگر اس نے کوئی وصیت میں گڑبڑ کر دی تو یہ یاد رکھیں اس نے جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ تو بہت ڈرنے والی بات ہے، کسی کا حق نہیں کھانا چاہیے، یہ میری مرضی۔ چلو ہم مل ملا کے سم ٹائمز لوگ جائیداد کی تقسیم کیسے کرتے ہیں؟ اپنی مرضی کے مطابق، ہاں یہ آپ کا ہوا، یہ آپ کا ہوا، نہیں، مرضی نہیں چلے گی یہاں، جس کا حق ہے۔ کیونکہ اس علم کو، وراثت کے علم کو علم الفرائض کہا گیا، فرض کے درجے میں یہ آتا ہے۔ تو اللہ نے جو کہا ہے اس کے مطابق تقسیم کی جائے گی۔ واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، کون کس کا کتنا حق کھا رہا ہے یا اس کو مار رہا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کسی کا حق نہ کھائیں بلکہ ان کو اس کا حق دے دیں۔ الحمدللہ آپ کا سورۃ النساء ختم ہو گیا، اور انشاءاللہ سورہ مائدہ ہم نیکسٹ کلاس میں شروع کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔